बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वुमेन केयर सेंटर और मैं हूं नसरीन खान। नाज़रीन, हमारी सक्सेस स्टोरी। आज हम सक्सेस स्टोरी में आपको जिस मेहमान से मिलवाने जा रहे हैं वो एक जानी मानी और पहचानी हुई एक काबिल डॉक्टर और मंझी हुई सियासतदान हैं। जी तो मिलते हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी है मुझे कि आप हमारे गेस्ट बनी और आपने हमें टाइम दिया। आपका इतना मसरूफ़ वक्त होता है, उसमें आपने हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। आज हम जिस डॉक्टर यास्मीन राशिद को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, मुझे ये पता है कि वो एक शफीक मदर, एक बहुत ही प्यार करने वाली बीवी और एक अच्छी दोस्त और सबसे बढ़ के एक बहुत अच्छी इंसान है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आज अपने यंगस्टर्स को उस यास्मीन राशिद से मिलवाऊँ जिसने अपनी सक्सेस स्टोरी शायद चकवाल से या कॉन्वेंट से या हो सकता है एफजे से या किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से या फिर जब आप बाहर गईं वहाँ से या फिर जब आप वापस आके आपने पॉलिटिक्स शुरू की, वहाँ से शुरू की। हम आपकी स्टोरी आपसे ही शुरू करेंगे, आपसे पूछेंगे, आप बताएं कि आप अपनी सक्सेस स्टोरी इन स्टेजेस में से कहाँ से शुरू करती हैं। मेरा ख्याल है बहुत फ़र्क पड़ता है कि आपकी परवरिश कहाँ हुई हो। मैं इस बात को अपनी बड़ी खुश नसीबी समझती हूँ कि मेरा बचपन जो है वो गांव में मेरे दादा दादी के पास गुजरा। वजह ये थी कि वालदा मेरी पढ़ रही थी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में और मैं पैदा हुई थी जब वो सेकेंड ईयर में थी। तो नेचुरली उनके लिए बहुत मुश्किल था कि वो मुझे भी संभालती और पढ़ाई भी करती। तो मेरी दादी मुझे ले गई थी, तकरीबन मैं उस वक़्त मेरा ख्याल 10 के 11 महीने की थी। तो उसके बाद मैं वापस उनके पास ही 5 साल रही। तो मैं ये सोचती हूँ कि जिस किस्म की अनडिवाइडेड अटेंशन एक बच्चे को मिलती है, जिस किस्म की मोहब्बत और वो जो सिक्योरिटी ऑफ लव है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। आपके जो पहले 5 फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ योर लाइफ वो हर बच्चे के लिए बड़े अहम होते हैं। लोग इनकी अहमियत नहीं देते कि एक बच्चे को कितनी तवज्जो की ज़रूरत होती है। और क्योंकि मैं बड़ी पोती थी उनकी, तो मुझे दादा दादी की तरफ से एक मुसलसल तवज्जो के अलावा मेरे दादा जो थे, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे, एक बड़े वसी सोच के इंसान थे और उनकी सोच बचपन से ही मेरे में वो जिस तरह कहते हैं ना, वो बताया करते थे, मुझसे बात इस तरह करते थे जिस तरह इंसान किसी बड़े बंदे से बात कर रहा होता है। और वो बचपन से ही साथ मुझे सिखाया करते थे और बताया करते थे। तो मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़िंदगी में एक सबसे बड़ा तो ये प्लस पॉइंट था कि एक बच्ची होने के नाते, एक लड़की होने की बावजूद जो मोहब्बत, जो प्यार और जो अटेंशन और जो इनकरेजमेंट मेरे दादा ने मुझे दी, क्योंकि वो अपनी बच्चियों को बहुत अहमियत दिया करते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जिन बच्चों को अपने माँ बाप के अलावा अपनी ग्रैंड पेरेंट्स से अटेंशन मिलती है, उनके अंदर ज़्यादा तवानाई, ज़्यादा सक्सेस की तरफ रुझान होता है उनका। वजह भी मेरा ख्याल ये है कि जब तक दादा दादी जो हैं वो उस उम्र में मेच्योरिटी में पहुँचे होते हैं, जो बुर्दबारी ज़्यादा आ जाती है, सब्र भी ज़्यादा होता है। माँ बाप जवान होते हैं, उनमें शायद उस तरह का सब्र नहीं होता। तो मैं तो जो अपने आई वुड कॉल देम द गोल्डन ईयर्स ऑफ माई लाइफ, कि वो जो मेरा बचपन था उसकी इतनी खूबसूरत यादें, इतनी अच्छी यादें, वो कहते हैं ना बच्चों की जो यादें हैं वो बड़ी अहम होती है। और मेरी तो वो सारी यादें बहुत खूबसूरत यादें थी। और इसका मतलब है कि आपकी सक्सेस स्टोरी एक्चुअली आपकी चाइल्डहुड से ही शुरू। वजह ये थी कि मेरे दादा जो थे, ही वॉज वेरी पर्टिकुलर, हर चीज़ समझाने की कोशिश करते थे। बड़ी अच्छी बात। और कुछ ऐसी बातें मेरी ज़िंदगी के अंदर जिनका बहुत असर रहा, वो बड़े खुले दिल के इंसान थे और बिलीव करते थे, देने में बहुत ज़्यादा यकीन करते थे। तो एक दिन मैं उनके साथ बाहर, हमारी जो बड़ी ड्योढ़ी थी वहाँ मैं उनके साथ बैठी हुई थी, 4 साल की होंगी। तो एक कोई, वैसे तो गांव में कोई ऐसे फ़कीर तो होते नहीं हैं, एक वो मलंग टाइप आदमी जो है फटे हुए कुर्ते में वहाँ आया। उसने मेरे दादा से कहा कि माँ कोई कपड़ा दे तक मैंने कुर्ता पाटे हुआ। तो वो मेरे दादा ने उसको बिठाया वहाँ चारपाई पे और उसको अपना जो कुर्ता पहना हुआ था उन्होंने वो उतारा। वो नया कुर्ता था उनका, उन्होंने उतारा और उसको दे दिया और ख़ुद बनियान में मेरी उंगली पकड़ के तो अंदर चल पड़े। उसको कहते हैं ये कुर्ता पहन लो और मैं अभी तुम्हें खाना भी अंदर से भिजवाता हूँ।
تو وہ میں نے ان کی انگلی پکڑ کے جب میں اندر گئی تو وہ میں نے میری دادی نے ان سے سوال پوچھا. وہ آپ کو پتا گاؤں کے گھر اس طرح ہوتے ہیں, ایک باہر کا سین ایک اندر کا سین, تو وہ وہاں اس وقت بیٹھی ہوئی تھی, وہ رسوئی آپ کو پتا کچن کو کہتے ہیں, تو انہوں نے وہاں سے دیکھ کے کہا کہ کرتا کتنے گیا نے تھوڑا. تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ باہر منگن آلا آیا اس میں دے چھوڑا کرتا, اس کو کرتا کوئی نہیں ہے. تو جو سوال انہوں نے آگے سے کیا وہ میری زندگی میں ہمیشہ وہ ایک اٹ ہیز لیفٹ این امپریشن. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اتنے اندر پرانے کرتے پڑے ہوئے تھے, آپ بتاتے میں آپ کو اندر سے پرانا کرتا نکال کے دیتا, آپ نے نیا کرتا اٹھا کے دے دیا. تو آگے سے جواب دینے لگے کہ اس کو تو یہی ایک کرتا پھر پتہ نہیں کب نصیب ہوگا, تو میں نیا دوں تو وہ کچھ عرصہ چلے گا. اور اندر جاتے ہوئے میں 4 سال کی تھی, تو مجھے سمجھانے لگے کہ بیٹا جب چیز دیتے ہیں نا تو وہ دینی چاہیے جو آپ کے دل کو اچھی لگے. کتنی پیاری بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بزرگ آپ کے اندر ڈال دیتے ہیں اور پھر وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہیں. دیکھیں اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کا احساس کرنا, پھر ایک بات سمجھانا. مطلب میرے لیے تو وہ ڈائلاگ وہ جو تھا وہ شاید وہ دادی جو بات کر رہی تھی وہ زیادہ سمجھ آ رہی تھی کہ بندر بہت سارے پرانے کرتے پڑے, لیکن جب انہوں نے وہ بات سمجھائی تو اس کے بعد میں نے زندگی میں جب بھی یہ آپ کو پتہ ہے میں یہ کام کرتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں, تو میں لوگوں سے یہ کہتی ہوں کہ آپ مجھے پرانی چیز نہیں بھیجنی, آپ نے اگر بھیجنا ہے تو نئی چیز بھیجیں ورنہ مت بھجوائیے. بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے سیکھ لیا اس کو اور اپنے پلے سے باندھ لیا, اور وہ پھر کام آتا ہے ساری زندگی. بہت ایسے بہت اگزامپلز ہیں میرے بچپن کے جس سے میں نے بہت کچھ سیکھا, بہت کچھ سمجھا. میری پھپھی اس زمانے میں پڑھتی تھیں راولپنڈی میں, اور اس وقت لوگ اپنی بیٹیاں پڑھایا نہیں کرتے تھے, پر میرے دادا جو تھے وہ کیونکہ ایک وسیع سوچ کے انسان تھے, وہ اپنی سب بیٹیوں کو انہوں نے پڑھایا. خاص طور پہ میری پھپھی اس وقت پنڈی میں پڑھ رہی تھی, راولپنڈی میں. تو ابا جی سے جب میں بات کیا کرتی تھی تو وہ آگے سے مجھ سے تسی کر کے بات کرتے تھے نا. میں ہوں چکوال کی, تو کہتے کہ بیٹا تسی ادھر آ جو میں کول آ کے تے بہ کے میں کول آ کے تسی روٹی کھا. جب وہ بار بار تسی کہتے تھے مجھے, تو میری پھپھی نے ان کو کہا ابا جی ہیڈی جی کنڈنی ہے, مطلب چھوٹی سی وہ ہے, اور اس وقت تسی سارا دھڑ تسی کرے دے راندے ہو. تو میرے دادا نے بڑا خوبصورت جواب دیا, انہوں نے کہا میں اس تسی آگ سان تو او ماوا تک گئے تسی آگ سی, میں اس کو آپ کروں گا تو وہ آگے سے آپ میں جواب دے گی نا. اگر میں جی مطلب یہ کہ اگر میں آپ کر کے بات کروں گا تو آگے سے آپ کر کے بات کرے گی. اگر ہم بچے سے ہی تو کر کے بات کریں تو بچے نے کب, تو میں نے تو آج تک یہ بات دیکھی ہے کہ واقعی وہ جو ایک ایسا خوبصورت سبق تھا کہ میں نے اپنے بچوں سے ہمیشہ آپ کر کے بات کی, تو آج سارے بچے آپ کر کے آگے سے جواب دیتے ہیں اور آپ کر کے بات کرتے ہیں. بالکل. He never believed in talking fiction with us. وہ نہیں بلیو کرتے تھے اس بات میں. وہ کہتے تھے کہ بچوں کے ساتھ سچی بات کیا کرو, جھوٹی کہانیاں بھی نہ سنایا کرو. تو مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ جب کہانی بتاتے تھے تو ہمیں, میں اور پھر بعد میں میرا چھوٹا بھائی بھی آ گیا تھا میرے پاس ہمارے ساتھ ہی, تو ہم دونوں جو تھے ابا جی کے ساتھ بیٹھ کے کھائیں تو کہانی ہمیں وہ پریکٹیکل سٹوریز جو بہت عرصہ وہ افریقہ میں رہے, وہاں کی ان کی زندگی کیسی تھی. پھر انہوں نے ہمیں ٹائٹینک میں ہی واز بک ٹو گو ٹو امیریکا دین ہی کوڈ ناٹ گو کیونکہ میری دادی بیمار ہو گئیں. پھر انہوں نے بتایا اس وقت مجھے, مطلب آپ یہ سوچیں کہ میں 5 سال کی میری عمر تھی جب میں نے پہلی دفعہ ٹائٹینک کا نام سنا, اور انہوں نے مجھے بتایا کوئی اتنا بڑا جہاز تھا. تو میں ابا جی سے بار بار پوچھتی ابا جی وہ کتنا بڑا تھا, تو وہ کہتے تھے, یہ مجھے ایک دن گھر کے چھت کے اوپر لے جا کے کہتے ہیں کتوں تک نہ نظر آندا پیا گراں. میں کہا ابا جی او دور پاری پانڈی, دن بس اتنا بڑا جہاز ہے. تو مطلب دیز ور تھنگس. دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں کہ بچوں کے ساتھ جو بڑوں کا رویہ ہے وہ ساری زندگی اس کا اثر رہتا ہے. اور کیونکہ ہمیں اجازت تھی کہ ہم سوال پوچھیں, ہمیں اجازت ہے کہ ہم پوچھیں کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو بجائے یہ ڈانٹنے کے کہ تم کیوں پوچھ رہے ہو, وہ ہمیں سمجھایا کرتے تھے آگے سے. تو وہ بات پوچھنے کی عادت شروع سے پڑ گئی. گویا آپ کے بزرگوں نے, جس میں آپ کے دادی دادا شامل ہیں, انہوں نے آپ کے اندر انسانیت سے محبت, ان کی عزت انکلکیٹ کر دی, اور وہ آپ کا حصہ بن گئی ذات کا, اور اس نے آگے چل کے ساری زندگی جو آپ نے پروفیشن اڈاپٹ کیا اس میں اور یہی بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے کہ آپ کا سب سے امپورٹنٹ وقت جو ہے اپنی اولاد کے ساتھ وہ 5 سال ہیں جب آپ اپنے بچوں کو
ایز اے رول ماڈل بن کے بتائیں کہ آپ کس طرح بہیو کرتے ہیں اور آئندہ آپ نے کس طرح بہیو کرنا ہے. دیٹ از دا اونلی وے. جب ایسے ہی تو نہیں کہتے کہ فرسٹ 5 years آف یور لائف آر دا فارمیٹیو ایئرز. تو میں تو جب 5 سال کے عرصے میں اپنی والدہ کے پاس آئی تو میں صرف پنجابی بولتی تھی. والدہ تو میری یو پی کی تھی. تو جب تو میں اپنی والدہ کے پاس پہلی دفعہ پہنچی ہوں تو اس زمانے میں یہاں وہ جانکی دیوی ہاسپٹل کے اندر ادھر ہاؤس جاب کر رہی تھی اور میں بالکل ٹھیٹ پنجابی بولتی تھی. آپ کا آئیڈیل کون تھا؟ مطلب ہے کہ جب آپ نے سوچا, میں اگر آپ میرا آئیڈیل سمجھے کہ میں اگر پرسن دیٹ آئی فالوڈ ان مائی لائف واز مائی گرینڈ فادر. میں اپنے آئی ریئلی لکڈ اپ ٹو مائی گرینڈ فادر. ناٹ میری بد نصیبی ہے کہ میں 10 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا, لیکن وہ ایک بہت بڑے انسان تھے. وہ بالکل ان پڑھ تھے. ہی واز ناٹ فارملی ایجوکیٹڈ, لیکن ایک انسان جس نے اس گاؤں سے نکل کے, اس چھوٹے سے گاؤں سے نکل کے, اس میں اتنی ہمت تھی اور اتنی قوت تھی کہ وہ کسی طریقے کراچی پہنچ گئے 16 سال کی عمر میں. پھر وہاں سے وہ ایک کیبن بوائے بن کے ایک شپ کے اوپر ایسٹ افریقہ پہنچ گئے. پھر وہاں انہوں نے 24 سال گزارے اینڈ ہی ارن منی, ہی بیکیم اے پلانٹیشن اونر. اور وہاں جا کے انہوں نے یہ ساری باتیں سیکھیں, سمجھیں, دنیا دیکھی, تو ان کا رویہ ہی بدل گیا. جب وہ واپس آئے ہیں تو پھر ان کے دماغ پہ ایک ہی بات تھی کہ میں نے اپنی اولاد پڑھانی ہے. دنیا میں اگر کوئی ترقی کرے گا تو پڑھائی کے اوپر کرے گا. ایجوکیشن واز ایکچولی دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. تو میں وہ دیکھتی ہوں نا ایک بندے کی سوچ, وہ تو آپ اب گاؤں کو آپ ہمارے جا کے دیکھیں, ہمارا گاؤں تو ویسے کہ ویسا ہے. وہ تو آپ جب گاؤں میں انٹر کرتے ہیں تو لگتے ہیں کہ آپ واپس ادھر ہی پہنچ گئے. یہ 70 years بیک, آئی ایم 70 years old now, تو لگتا ہے کہ 70 سال پہلے آپ وہاں پہنچ گئے. اس میں تو کوئی ہل جل نہیں ہوئی. لیکن ہمارا سارا خاندان جو ہے دیٹ ہیز ماشاء اللہ گرون ہیوج. بہت انکریج انہوں نے کیا, اپنے سارے بچوں کو پڑھائی. اسی وجہ سے مائی فادر بیکیم, میرے والد صاحب جو تھے وہ کمیشنڈ آفیسر تھے پاکستان ایئر فورس کے. میں پہلے تو وہ انڈین ایئر فورس ہی تھی, پارٹیشن سے بہت پہلے انہوں نے ایئر فورس جوائن کر لی تھی. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ایک بندے کی سوچ جو ہے اس پہ اثر ہے بہت سارے. ایک دیکھیں نا پوری آپ دیکھیں نا ہز ہول فیملی ڈیولپڈ, اور بالکل ہم مطلب وہ ہی واز ایک انیشیٹو لینے والا بندہ. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ دیکھیں نا, میں اگر اس شہر میں پڑھ کے, میرے کل بچے پڑھ کے میں کوئی مارکا مار لوں تو اٹس ناٹ ویری کریڈیٹیبل. ایک بندہ جو گاؤں میں جس کا کوئی ایکسپوجر نہ ہو, آپ اس کا دماغ سوچیں کہ کس حد تک کام کر رہا ہوگا اور کس لیول پہ کہ ہی وانٹڈ ٹو ٹیک دیٹ انیشیٹو, اور ان کی انیشیٹو سے ہمارے سارا خاندان بدل گیا, تبدیل ہو گیا. بڑی کمال بات ہے. اچھا, تو پھر کانوینٹ میں جب آپ آئیں تو میں ایکچولی جی والد صاحب کیونکہ ایئر فورس میں تھے تو ہماری تو مسلسل پوسٹنگ ٹرانسفرز ہوتی رہتی تھیں. تو جو ایکچوئل میری اسکولنگ ہے وہ پشاور پریزنٹیشن کانوینٹ سے شروع ہوئی. والد صاحب میرے وہاں پوسٹڈ تھے, اور پھر 61 تک ایکچولی پوسٹڈ ایوری, ہر سال ہی پوسٹنگ ہو جاتی تھی. کوئٹہ کے سینٹ جوزف کانوینٹ سے بھی میں نے 1 سال پڑھا, پھر سینٹ پیٹرک سے وہاں کراچی میں پڑھا, پھر ایونچولی 61 میں ہم لاہور آ گئے. تو جو میری آخری 4 سال کی 66 تک جو 5 سال کی ایجوکیشن تھی, یہاں میں 5ویں جماعت میں آ کے, میں 6ٹھی میں میرا خیال آ کے جوائن کیا تھا. کیمبرج میں نے پھر 1966 میں اپنا کانوینٹ آف جیسس میری سے کیا. ٹھیک, تو اس کے بعد پھر آپ لاہور کالج آ گئے؟ جی لاہور کالج میں نے ایف ایس سی کی. اچھا, اور پھر آپ جی پھر اس کے بعد میں نے بتایا نا آپ کو ڈینٹل کالج گئی, اینڈ دین فرام ڈینٹل کالج آئی وینٹ ٹو فاطمہ جناح میڈیکل کالج. تو مدر آپ کی ڈاکٹر تھیں, اور ڈاکٹر بننے کی وجہ سے وہ آپ سے فاصلے پہ بھی رہنا پڑا, انہیں بڑا کمٹمنٹ کے ساتھ اپنی کام کرنا پڑا. تو اس کی وجہ سے آپ نے یہ نہ سوچا کہ میں نہ یہ کروں؟ ایک تو یہ وجہ تھی, دیکھیں والدہ تھی تو میرے لیے ایک انسپریشن, کیونکہ مجھے یہ تو پتہ چل گیا تھا جب میں 4-5 سال کی تھی کہ میری والدہ ہیں اینڈ شی از اے ڈاکٹر, اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں. تو میرے لیے بڑی یہ بات, تو جب میں پہلی دفعہ داخل ہوئی ہوں کلاس 1 میں, میں سینٹ پیٹرک میں جب 56 میں ہم آئے ہیں تو 57 کی بات ہے, تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں وہ جو سسٹر تھی اسکول کی نا, اس نے ہر بچے سے پوچھ رہی تھی کہ تم بڑی ہو کے کیا بنو گی, تم کیا بڑے ہو.
تو میں نے کہا what are you going to do when you grow up? I said I'm going to be a doctor. تو میں نے مطلب یہ تھا کہ میں اپنی والدہ کو دیکھا تھا اور میرا جو پہلا ایکسپوجر شہر کا تھا وہ اپنی والدہ کے ساتھ to see her working in a hospital. تو میری یہی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں. ویسے بھی جس زمانے سے آپ کا ہمارا تعلق ہے اس زمانے میں بس ڈاکٹرز ہی ہوتی تھی. خواتین کے لیے تو یہی ہوتا تھا کہ وہ ڈاکٹر بن جائیں یا وہ ٹیچنگ میں آ جائیں. یہی دو نوبل پروفیشن سمجھے جاتے تھے. تو آپ نے اس میں سے جو مدر تھیں اس کو آپ نے سلیکٹ کر لیا اور آپ پھر بنی بھی. مجھے پائلٹ بننے کا بھی بہت شوق تھا اور میں اپنے والد صاحب سے بہت ضد کیا کرتی تھی کہ میں فلائنگ کرنا چاہتی ہوں. اس زمانے میں فلائنگ واز ناٹ ان ورک فار دی گرلس. بعد میں تو میرے والد کی اسٹوڈنٹس ہی ماشاءاللہ اس وقت PIA میں عائشہ مسعود وغیرہ جو ہیں وہ میرے والد کی اسٹوڈنٹس. والد صاحب میرے انسٹرکٹر بھی رہے بعد میں. تو میں ابو سے ضد کیا کرتی تھی کہ ابو میں نے پائلٹ بننا ہے. تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا پہلے تم ڈاکٹر بن جاؤ پھر تم فلائنگ کر لینا. فلائنگ میں نے کی کچھ تھوڑے عرصے کے لیے ایز اے شوق کے ہابی کے, جا کے وہاں لاہور فلائنگ کلب میں جا کے سسنا اڑا اڑو کے, تو وہ جو ہوتا ہے ایسی شوق موق پورا کرنا. اچھا, تو پھر میڈیکل کالج کا ایکسپیرینس؟ جی میں ایکچولی میری جرنی جو ہے وہ کچھ اس طرح کی نہیں, اٹس ناٹ ویری سمپل. جب میں وہاں تھی لاہور کالج, جی میری FSC سیکنڈ ایئر میں میرا نکاح ہو گیا تھا. اچھا. تو اس کے بعد میں جب یہاں ڈینٹل کالج میں تھی تو میری شادی ہو گئی. تو میں جب تھرڈ ایئر ڈینٹل کالج میں تھی تو میری بچی ہونے والی تھی, بڑی والی بیٹی جو. تو میں نے سیکنڈ پروفیشن جو آئی واز ان تھرڈ پروفیشنل اس میں تھی, تو آئی واز ایکسپیکٹنگ مائی ڈاٹر. پھر میں نے فاطمہ جناح میڈیکل کالج جب جوائن کیا تو میری بیٹی فرسٹ ایئر میڈیکل کالج میں پیدا ہوئی. تو میں نے ایکچولی ساری اپنی پڑھائی اپنی مدر کی طرح آپ نے بھی وہی جی میں نے شادی کے بعد ہی کی. لیکن میں ذرا میری خوش نصیبی یہ تھی کہ میرے سسرال والے ادھر تھے, تو میں اپنے سسرال میں رہتی تھی. تو میں اپنے بچوں سے دور اس طرح نہیں رہی جس طرح میری والدہ کو رہنا پڑا تھا. یہ بڑا اچھا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس اگر اچھا سسرال ہے اور آپ جاب کر رہی ہیں یا پڑھ رہی ہیں تو آپ کو بہت سپورٹ ہو جاتی ہے. ادروائز اس مسئلے میں میرے سسر کا ایک بہت بڑا ہاتھ تھا. اصل میں اگر آپ کی زندگی کے اندر جو مرد ہیں, جیسے میرے والد صاحب, جب میں دادا کے بعد میں آپ کو میں یہی بتا رہی ہوں, جب میں والد صاحب نے مجھے بہت زیادہ کہتے ہیں نا انکریج کیا ہر چیز کے اندر. مجھے بہت انڈیپینڈنس تھی. وہ کسی چیز پہ مجھے چیک نہیں کیا کرتے تھے. لوگ بڑا معیوب سمجھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے بیٹی ہے. میں جب لاہور کالج جوائن کیا تو میرے والد صاحب نے گاڑی میں کہا, گاڑی دے دی مجھے کہ تم گاڑی میں خود جایا کرو. کہا امی کے پاس کہاں اتنا وقت ہوتا ہے. تو آئی لرنڈ ہاؤ ٹو ڈرائیو ویری ینگ. تو میں میرا خیال 17 سال 17.5 سال کی تھی تو خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے آیا کرتی تھی. تو لوگ کہا کرتے تھے میرے والد صاحب کو کہ بیٹیوں کو بندہ اس طرح آزادی نہیں دیتا ہی ہو. تو میرے والد صاحب کہتے تھے نہیں, مجھے اس کی آزادی کی بالکل فکر نہیں. وہ جتنی وہ میری بچی ایمبیشس ہے, وہ اپنی زندگی میں جہاں اس نے پہنچنا ہے وہ انشاءاللہ پہنچے گی. اور میجر فیکٹر کہ میں نے ڈینٹل کالج چھوڑ کے اور پھر میڈیکل کالج جوائن کیا, اس میں میرے ابا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. میری والدہ تو بیچاری گھبرا رہی تھیں. وجہ یہ تھی کہ اسپینڈ اے لانگ ٹائم وداؤٹ می. تو جب میں عائشہ ہونے والی تھی تو میں نے میڈیکل کالج جوائن کرنا تھا, تو بار بار مجھے یہ کہتی تھیں کہ بیٹا سال کے بعد تم نے ڈینٹسٹ بن جانا ہے, بڑا مشکل ہو جاتا ہے, بچے بھی پالو اور وہ بھی کرو. تو تمہیں پتہ ہے میں نے اتنی مشکل گزاری. تو میں نے امی سے کہا کہ میں تھوڑی سی کنفیوز, کیونکہ میری خالہ اس زمانے میں شی واز آلسو د ہیڈ آف پیتھولوجی ڈپارٹمنٹ, وہ بھی ڈاکٹر تھیں یہاں فاطمہ جناح میں. وہ بھی کچھ تھوڑا سا کہتی تھیں کہ ماں تمہاری نے جتنی تکلیف اٹھائی ہے دیکھ لو تم یہ کر سکو گی یہ نہیں کر سکو گی. میں اپنے والد صاحب سے بات کی تو میرے والد صاحب نے میری شکل دیکھ کے کہا کہ تم بننا کیا چاہتی ہو, کرنا کیا چاہتی ہو, واٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو. میں نے کہا جی ابو میں آئی وانٹ ٹو بی اے گائنیکالوجسٹ. تو ہنس کے کہنے لگے تو تم ڈینٹسٹ بنی تو گائنیکالوجسٹ بن سکو گی. میں نے کہا نہیں. تو ہی سیز وائی یو تھنکنگ ٹوائس اباؤٹ اٹ, جاؤ جوائن کرو. میں نے کہا ابو میری کلاس جو ہے مجھ سے 4 سال آگے ہو گئی. انہوں نے کہا ان سالوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, تم جا کے جوائن کرو and go and you will enjoy what you're doing. And it is absolutely correct. وہ ڈیسیجن انہوں نے میری لیا, وہ اگر نہ لیتے تو شاید میں تھوڑی سی وہ تو مین ان مائی لائف. لیکن اس کے بعد میری جب شادی ہو رہی تھی تو میرے والد صاحب نے میرے سسر سے کہا کہ انہوں نے کہا کہ رخصتی کر دیں, کیونکہ نکاح میرا ہوا ہوا تھا کہ آپ رخصتی کر. میرے والد صاحب نے ان سے کہا کہ اس کو پڑھنے کا بہت شوق ہے, تو آپ
پڑھائی آپ نے نہیں اس کی روکنے دی. انہوں نے کہا نہیں پڑھنے کی آپ فکر نہ کریں, جب تک پڑھنا چاہے گی ہم اسے سپورٹ کریں گے, اینڈ ہی ریئلی سپورٹڈ می ان دیٹ. اچھا چلیے ہم آگے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ پالیٹکس میں کیسے آ گئیں؟ وہ تو میں اتنی پہلے کامیاب گائنیکالوجسٹ, اتنی اچھی ڈاکٹر جو کہ درد دل بھی رکھتی ہیں. آپ کے پاس پیشنٹس آتے تھے تو ان کی رپورٹ ہوتی تھی باقاعدہ کہ بھئی یہ بہت اچھی ڈاکٹر ہیں, سمجھاتی ہیں, یعنی آپ کسی کو اس کی بیماری کے حوالے سے سمجھایا کرتی تھی کہ اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا, اس کا یہ ایفیکٹ ہوگا. آپ کی یہ ایک سارے لوگ آپ کو اس طرح کا جانتے تھے, تو پھر آپ پالیٹکس میں آ گئے. اور پالیٹکس میں تو اصل میں آئی واز ان پالیٹکس فرام ڈے ون. ہمیشہ ہم بھول جاتے ہیں کہ جب آپ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں تو آپ کا اس وقت سب سے بڑی ایکٹیویزم کا ٹائم ہوتا ہے. تو میں تو جب کانوینٹ میں تھی تو میں نے پہلا الیکشن لڑا ایز وہ ہمارے ہاؤسز ہوتے تھے تو ڈسپلن کے میں نے کپتانی کے لیے الیکشن لڑا, لیکن میں وائس کیپٹن بنی. مطلب میرے ووٹ جو کیپٹن تھے اس سے کچھ کم تھے, وہ کیپٹن بنی, میں وائس کیپٹن بنی. سو آئی اسٹارٹڈ فائٹنگ الیکشنز ویری ارلی. پھر جب میں لاہور کالج میں آئی ہوں تو یہاں میں اسپورٹس کی بہت شوقین تھی اور میں اسپورٹس میں بہت زیادہ انوالو تھی. اسپورٹس پریزیڈنٹ کا الیکشن میں نے لڑا اور وہ پہلی دفعہ آئی کریٹڈ ہسٹری کے سائنس کا اسٹوڈنٹ کبھی اسپورٹس پریزیڈنٹ نہیں بنتا تھا, لیکن میں آئی بیکیم دا اسپورٹس پریزیڈنٹ. پھر جب میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج میں گئی ہوں تو اس زمانے یونینز بہت ایکٹیو ہوا کرتی تھی, تو فاطمہ جناح کالج کی یونین کی جنرل سیکرٹری پہلے میں بنی, پھر میں فاطمہ جناح میڈیکل کالج کی پریزیڈنٹ بنی یونین کی. تو وہ دیٹ پارٹ آف پالیٹکس واز آلویز دیر. ایکچولی ہماری پالیٹکس جو ہے وہ تو آپ کی اسٹوڈنٹس لائف میں جو لوگ سیاست میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں اینڈ دے وانٹ ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ اور سم تھنگ, وہ آپ کو پہلے ہی آبویس ہو جاتے ہیں. اور یہ ہم نے یہ جو یونینس ختم کر کے نا اسکول اور کالجز میں اندر ان کے سب بہت ہم نے زیادتی کی ہے, بیکاز ایکچولی دس از دا نرسری which used to nurture people. یہ وہ نرسری ہے جہاں جو لوگوں کو سکھاتی تھی اور بتاتی کہ واٹ از سیاست. اب دیکھیں نا, میں جب اپنی الیکشن لڑی جنرل سیکرٹری کی فاطمہ جناح میں, تو مجھے پتا تھا کہ اگر میں نے پریزیڈنٹ کی الیکشن لڑنی ہے تو میں نے یہ کروں گی تو مجھے صدر بننے کے چانسز ملیں گے. تو امپورٹنٹ یہ تھا کہ ڈلیوری آف یور کمٹمنٹس یہ بندہ اس وقت سیکھنا شروع کر دیتا ہے. دین آئی بیکیم دا فرسٹ وومن پریزیڈنٹ, پہلی دفعہ ایک خاتون پریزیڈنٹ بنی تھی پورے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی. سن 2000 کی بات ہے. پھر یہ کنٹینیو میں نے کیا 2010 تک, جب میں ریٹائر ہوئی ہوں ایز اے ڈاکٹر, ایز اے پروفیسر. اور پھر میں جب نیشنل پالیٹکس میں آئی ہوں تو پھر میں نے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی سیاست چھوڑی. آپ بینگ اے پالیٹیشین کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سیاست کو اہمیت نہیں دیتے, اور صرف وہی لوگ سیاست پریکٹس کرتے ہیں جو سوچتے ہیں کہ شاید ان کے ورثے میں سیاست آئی ہوئی ہے. سیاست ہر انسان کا حق ہے, ہر بندے کو سوچنا چاہیے اس کے اوپر. اور یہ بات سوچتی ہیں کہ کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہم اتنے ویل آف نہیں ہیں. بہت سارے ایسے اگزامپلس ہیں جن لوگوں نے بہت سیاست میں اچھا رول پلے کیا ہے, اپنے مطلب اس طرح کے کروڑوں پتی ہونے کے بعد دے آر ناٹ ملٹی ملینئرز اور اینی تھنگ. ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ جو ہیں, بیکاز میں تو ایک مڈل کلاس فیملی کو بلانگ کرتی ہوں, ٹھیک ہے میری فیملی کے اندر سیاست ضرور تھی. میرے فادر ان لا جو تھے وہ اپنا بانی ممبر تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے. بھٹو صاحب کے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے, ایم پی اے رہے, اس سے پہلے وہ ایم ایل اے رہے, اور انہوں نے میری زندگی کے اندر نا ایک بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا مینٹرنگ کا. جو میری سیاست کی ڈیولپمنٹ تھی نا, اس میں بہت کچھ میں نے ان سے سیکھا. یہ جو ڈور ٹو ڈور کیمپیننگ ہے یہ انہوں نے ہی سکھائی تھی, کیونکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب پہلی دفعہ میں اپنی جنرل سیکرٹری کی الیکشن فاطمہ جناح میں رن کر رہی تھی تو میں ٹیبل ٹینس بھی کھیلا کرتی تھی. ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے میں ڈیرہ اسماعیل خان چلی گئی. الیکشن کو 4 دن باقی تھے, میں واپس پہنچی ہوں تو میرے سسر, میں سیڑھیاں ابھی چڑھی رہی تھی اپنے کمرے میں جانے کو, تو ان کی آواز آئی مجھے. انہوں نے کہا آپ کی دوست کا بار بار فون آ رہا ہے ہاسٹل سے, تو آپ کی الیکشن 4 دن بعد ہے. میں نے کہا جی ابا جی. تو انہوں نے کہا تو آپ نے اس وقت تو آپ کا وقت نہیں تھا کہ آپ جاتی ٹیبل ٹینس کھیلنے کے لیے. میں نے کہا باجی انہوں نے کہا نہیں, آپ نے یو مسٹ انڈرسٹینڈ ایوری ڈے از امپورٹنٹ.
آپ ابھی یہاں سے واپس اسی طرح چلی جائیے. ہاسٹل میں آپ کی سچویشن خراب ہوئی ہے. وہاں ہاسٹل کی لڑکیوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر یہ یاسمین جو ہے ہم سے تو ووٹ مانگنے نہیں آئی. تو میں رکی سیڑھیوں پہ, تو میں نے کہا پھر ابا جی میں کیا کروں. انہوں نے کہا ہر دروازہ کھٹکھٹائیے گا. جب آپ ہر دروازہ کھٹکھٹا کے ووٹ مانگیں گی تو لوگ ووٹ دیں گے. آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایسے لوگ ملتے گئے جو آپ کی اتنی اچھی رہنمائی کرتے رہے. آپ ذرا اپنی زندگی پہ نظر ڈال کے بتائیں مجھے کہ آپ خود کو زیادہ اچھا ڈاکٹر سمجھتی ہیں کہ زیادہ اچھا پولیٹیشین سمجھتی ہیں؟ میرا خیال ہے ہر ڈاکٹر ہی سیاستدان ہوتا ہے, ہر انسان بھی سیاستدان ہوتا ہے اگر صحیح طریقے سے آپ سوچنا شروع کریں. جو میرا پیشہ ہے دیٹ از مائی پیشن. وہ میں نے بہت شوق سے ڈاکٹر بنی ہوں اور ابھی بھی بہت شوق سے اپنا پروفیشن جو ہے وہ بہت حد تک پریکٹس اس لیے کرتی ہوں کیونکہ میری اسپیشلٹی خاص طور پہ فیٹل میڈیسن ایک بڑی منفرد قسم کی اسپیشلٹی ہے جس کے کوئی یہاں پاکستان میں بہت کم لوگ ہیں, نہ ہونے کے برابر ہیں. تو میرے پاس ایسے بھی مریض آتے ہیں RH انکمپیٹیبلٹی کے جن کے بچے کو ماں کے پیٹ میں ہی بلڈ ٹرانسفیوژن کی ضرورت پڑتی ہے. وہ فیسلٹی میں نے یہاں ڈیولپ کی ہوئی ہے. پیدائش سے پہلے تشخیص کی فیسلٹی ڈیولپ کی. اس وقت ماشاءاللہ جو تیلیسیمیا کا پریونشن پروگرام جو اس وقت دنیا کا سب سے بڑا پروگرام رن کر رہا ہے پنجاب, وہ میں نے ہی اس کو کنسیو کیا. کنسیو کرنے کے بعد اس کو امپلیمنٹ کیا. تو آج الحمدللہ یہ ایک ایسی سہولت ہے جو ہر پنجاب میں ہر بندے کے پاس یہ سہولت ہے کہ اگر وہ اپنا ٹیسٹ تیلیسیمیا کے لیے کروانا چاہیں تیلیسیمیا کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور حمل کا بھی پیدائش سے پہلے تشخیص کا ٹیسٹ ہو جاتا ہے. یہ دونوں پیشے ایسے ہیں جیسے میں اپنی ڈاکٹری کو میں تو اس کو عبادت سمجھتی ہوں. وجہ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اس نے کبھی محتاجی نہیں دی اس پیشے کی وجہ سے کہ اتنا ضرور ہو جاتا ہے کہ انسان باعزت اپنی زندگی گزار سکے. لیکن اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں اتنی دعائیں ہیں اور آپ یقین جانیے کہ کوئی ایسا دن نہیں ہوتا. اب جب میں الیکشن کے دوران ووٹ مانگنے پھر رہی تھی تو میں دل میں سوچتی ہوں کہ کس طرح قرض اتارتا ہے اللہ تعالیٰ. میں ایک جگہ کھڑی ہوئی تو وہ خاتون نے مجھے روکا. میں پہلی الیکشن کی بات کر رہی ہوں. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب 2 منٹ صبر کرو. میں وہاں ووٹر اسٹیشن پہ تو اپنے بچوں کو بولا جلدی نہ لانا, اینا نہ تصویر کھنچواؤ ذرا. اچھا وہ جوان مطلب ایک بیٹی تھی 2 بیٹے اور خود بھی, تو مجھے کہتی ہے ہنس کے کہنے لگی اینا سارا نہ میں ووٹ پڑوایا جس لئے میں نے پتہ لگا تو اسی کھڑے ہو رہے ہو. تو میں ہنس کے میں نے کہا اچھا میرے لیے, کہتی ڈاکٹر صاحب تنے توڑے ہاتھ دینے. مطلب وہ میں لیڈی ولنگٹن میں کام کیا کرتی تھی تو وہ آپ کو پتہ ہے مریضوں کو ایک عقیدت ہوتی ہے جس کا بچہ پہلی دفعہ آپ کے پاس مطلب تو وہ پھر بار بار آپ کے پاس آتے. تو مجھے کہتی ہیں یہ تینوں بچے میرے آپ کے ہاتھ کے ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ چلو اسی آپ تاری ڈاکٹر نے اسی ووٹ پر. تو یہ چیزیں مجھے بہت اس کا فائدہ بہت ہوا. آپ یقین جانیے میں اپنے علاقے میں جب پھر رہی تھی الیکشن جب 2013 کے الیکشن میں, تو ایک تو بڑا فنی انسیڈنس ہوا. جو آپ پوچھنے لگی نا کہ دونوں پیشے کیسے چلائے, تو میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو خاتون اندر سے نکلی. تو اس نے مجھے دیکھا کہتی ہے ڈاکٹر صاحب خیریت, بسم اللہ کہاں آنا ہوا آپ کا. میں کہتی میں آپ کی مریض ہوں. میں نے ہنسی, میں نے کہا میں ووٹ مانگنے آئی ہوں. کہتے ہیں کدے واسطے منگنا آئے ہو. میں کہا وہ MNA واسطے. کہتے ہیں کون کھڑا ہو رہا ہے. میں کہا جی میں. کہتے ہیں ہائے ایڈا سونا تہاڈا پیشہ تسی کہڑے یب چ پہ گئے. لیکن سوچ آپ جو پوچھنی تھی نا, سوچ یہ ہے کہ لوگ سیاست کو اچھا نہیں سمجھتے جو کہ غلط بات ہے. دیکھیں ہم اگر ہمارے جیسے لوگ زیادہ مڈل کلاس لوگ آئیں گے تو اب باہر کے ملکوں میں نوبل پروفیشن ہے نہیں, اگر آپ باہر کے ملکوں میں دیکھیے تو بڑی ہیوج میجورٹی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو درمیانے طبقے سے ہوتے ہیں اور دے آر مطلب میں تو آئی نو اے لاٹ آف پیپل. ایک میرے پروفیسر تھے وہ میرے ساتھ بہت آتا تھا پاکستان پہ. ہی کنٹیسٹڈ دی الیکشنز تو ہی واز اے پروفیسر. یہاں تو کبھی کوئی پروفیسر کوئی ڈاکٹر اس طرح سوچتا ہی نہیں ہے. نن آف دم تھنک کہ ہمیں بھی سیاست میں جانا چاہیے. کیونکہ یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اچھا وہ پالیٹکس میں آ گیا, اچھا اسے کیا ہو گیا. آپ کو میں نے بتایا نا کہ وہ مریض نے مجھے کہا کہ کڑے جب چ پہ گئے. سو وٹ آئی مینٹ از کہ پالیٹکس بائی اٹ سیلف, دیکھیں
पॉलिटिक्स प्रैक्टिस प्रॉपरली. एक पॉलिटिशियन देखें, अगर जब मैं जाती हूँ और मैं गली गली फिर के वोट मांगती हूँ, एक तो सबसे बड़ी बात है आपकी वो जो ईगो है ना, उसका सबसे बड़ा सबक जो है ना ये है कि आप जब सियासतदान बनते हो तो वो जो आपका वो कहते हैं ना अल्लाह ताला को वो जो तकब्बुर है ना, उसका सबसे पहले सबक यही है. जब आप खड़े होके ना किसी गरीब आदमी से खड़े होकर वोट जब मांगते हो ना, तो पहले तो तकब्बुर आपका वहाँ कम होता है. डॉक्टर साहब, आप मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह सक्सेस की तो आपकी एक तवील हिस्ट्री है, क्या रिग्रेट्स हैं जिंदगी के? कभी ऐसा नहीं फील हुआ, कोई दुख आया हो ज़हन में कि ओहो ये तो बहुत बुरा था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, कोई ऐसी बात? मेरा ख्याल है, देखिए मैं किसी चीज़ को मैं समझती हूँ कि अल्लाह ताला जब कोई मुश्किल वक्त लेके आता है तो वो भी एक सबक सीखने का टाइम होता है. और मेरा ख्याल है सुख की जब वक्त आता है तो शायद उसकी कदर भी ना आए अगर आप तकलीफ ना देखें. हाँ जी, तो मैं तो इस बात पे बिलीव करती हूँ, और अगर मुझे ज़िंदगी दोबारा रहने को मिले तो मैं तो कुछ भी ना मिस करूँ इसमें से, बिकॉज एवरी मोमेंट इन माई लाइफ, वो कहते हैं हर मौका मेरी ज़िंदगी का, चाहे तकलीफ दे हो या खुशी का हो, वो मैं दोबारा दोहराना चाहूँ. आई ओन इट. आपको पता है हमारा ये प्रोग्राम हमारे यूथ के लिए होता है कि उनको रोल मॉडल मिल जाएं, ऐसे रोल मॉडल्स जो लिविंग हैं, जिनको वो फॉलो करें और जिससे उनको ये समझ आ सके कि कामयाबी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप गलत सलत रास्ते अडॉप्ट करें. आपके अंदर पैशन हो, आपके अंदर जज्बा है, तो आप कुछ ना कुछ कर लेते हैं. तो आप मैं आपको जो इस वक्त यूथ को क्या पैगाम देंगे? मैं आपको बताऊं, जो मुझे तकलीफ इस वक्त यूथ की होती है, लोगों को somehow the other पैसा जो है ना, वेल्थ, इसको कामयाबी से वो किया जाता है. पैमाना कामयाबी का पैसा हो गया है, which is wrong. मेरे पास कोई पैसा नहीं है. मतलब मेरा ख्याल है वो वाली बात है कि मेरे अकाउंट में होगा ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 लाख रुपए पड़े होंगे, और मैं सारी जिंदगी गायनी में स्पेशलाइज करके सारी जिंदगी प्रैक्टिस करती रही हूँ, सारी दुनिया भी घूमी. एंड देन द थिंग इज दिस, मैंने दुनिया घूमने पे पैसे खर्च किए. आई डिड नॉट बिल्ड प्रॉपर्टीज. मेरा एक घर है जो मेरे मियाँ का घर है, जिस घर में मैं रहती हूँ. उसके अलावा मेरे पास अपनी 2 गाड़ियाँ हैं जो आई ओन दोज 2 कार्स. दैट इज ऑल. लेकिन इन पूरी जिंदगी 70 साल में मैंने आज तक कभी ये नहीं सोचा कि मैं पैसे बनाऊं, बहुत सारे पैसे बनाऊं, मैं अस्पताल बना लूं, मैं प्रॉपर्टी बना लूं. ये इट नेवर केम इनटू माय माइंड, बिकॉज़ उसकी कोई अहमियत नहीं थी मेरे लिए. दैट मींस कि सक्सेस का ताल्लुक जो है बिल्कुल पैसे से तो बिल्कुल नॉट एट ऑल. आई एम अ सिटिंग एग्जांपल. अगर आपने मेरी इंटरव्यू इसलिए ले रही हैं बिकॉज यू कंसीडर मी सक्सेसफुल इन माय लाइफ, तो फिर मैं आपको ये बता दूं, और मैं अपने यूथ को भी बताना चाहूंगी, मेरे पास पैसे तो नहीं है. और अगर आप देखिए तो जो बहुत बड़ी बड़ी जिंदगी दुनिया में शख्सियत गुजरी हैं, आप टेक द नेम ऑफ क्या कहते हैं, इद्दी साहब, सतार इद्दी साहब. आपका क्या ख्याल, उनके पास पैसे थे? ही हैड नो मनी. मलेशिया में फिरा करते थे, चप्पल पहनी हुई होती थी उन्होंने, कौन नहीं उनका नाम जानता. इफ यू वांट टू टॉक अबाउट नेल्सन मंडेला, आपका ख्याल है उसके पास कोई बहुत बड़ा वो जखीरा था? कुछ भी नहीं था, वो तो जेल में रहा बेचारा 27 साल. पीपल मस्ट अंडरस्टैंड सक्सेस डज नॉट कम because you are considered as successful because of the money that you have. ये हमारा जो पैमाना हो गया ना कि पैसा जो है वो असल कामयाबी है ज़िंदगी की. मैं बात मानती हूँ, ये तो अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि आप मेहनत करें, अपने हालात बेहतर करें, लेकिन फिर उसके साथ एक और हुक्म भी है, ये मैं यूथ को बताना चाहिए. उसके साथ ये हुक्म है कि जब आपने अपने हालात बेहतर कर दिए, फिर देखिए इर्द गिर्द कि आपके कुंबे में तो कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जिसके आपकी मदद से हालात बेहतर हो सकते हैं. और अगर कुंबा जो है वो बेहतर हो गया तो फिर बाहर की तरफ देखें किसके हालात आप बेहतर कर सकते हैं. मकसद ये है कि ये कामयाबी अल्लाह ताला आपको इसलिए दे रहा है कि इस कामयाबी को बांटना पड़ता है आगे. दिस हैज टू बी गिवन. ये थोड़ी है कि आप अपने पास संभाल के रखेंगे. तो मैं ये जो सोच है ना हमारी, उसमें काश के तब्दीली आ सके और बच्चे शॉर्टकट ना ढूंढे उसके लिए, पैसों के लिए. और ये जिंदगी के अंदर जो आपकी स्ट्रगल है, जिस स्ट्रगल से आप गुजरते हैं,
وہ ہی زندگی کی خوبصورتی ہے. بہت اچھی بات ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگا. مجھے یقین ہے کہ ہماری یوتھ آپ سے بہت سیکھے گی، اور آپ کا یہ پیغام کہ اللہ پہ ہمیں بھروسہ کر کے اپنی نیت کر لینی چاہیے کہ ہم نے اچھا کام کرنا ہے تو اللہ رستے بنا دیتا ہے. آپ کے بہت پیارے پیغامات، امید ہے آج کے پروگرام سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ اب اگلے پروگرام میں ہم نئے مہمان کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نگہبان.